अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर। मैं हूं फैसल अब्बासी। राना अजीम साहब प्रोग्राम में साथ हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। यासिर रशीद इस प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम होस्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी, सूबों में हुकूमत मुकम्मल हो गई। बलोचिस्तान में भी आज मीर सरफराज भुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। और अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान जो कौमी असम्बली है, ईवान बाला तो नहीं है लेकिन ईवान ज़ेरी है, और इसमें अब हाउस लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। बज़ाहिर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, और उनका मुकाबला उमर अयूब साहब से है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नामज़द किया है। अगर सियासी शजरे के एतबार से देखा जाए तो दोनों ही अपने शजरे के एतबार से मरंजा मरंज हैं। और अब वज़ारत उज़्मा लेने के बाद ये जो उस्तरों की माला गले में डालेंगे शहबाज शरीफ साहब, एक्शन प्लान क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हुकूमत चलेगी कैसे और हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम जिनके मसाइल बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद कीमतें हैं, वो इस सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहते हैं। दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी पीपल्स पार्टी के लिए की तरफ से सदारत के उम्मीदवार हैं, और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी, और उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकज़ई जो एक कौम परस्त रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, उनको नामज़द किया है। अपने बाएं बाजू की सियासत की वजह से मशहूर हैं महमूद खान अचकज़ई, और मुतअद्दिद बार ईवान के रुकन रहे। और बिलखुसूस महमूद खान अचकज़ई वो वाहिद मेंबर पार्लियामेंट थे जब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने इलेक्शन जो प्रोसेस था वज़ारत उज़्मा का, उसका हिस्सा भी वो नहीं बने थे। अब ये मुकाबला यहाँ भी आसिफ ज़रदारी का पलड़ा हुक्मरान इत्तेहाद की वजह से भारी लगता है, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाना पड़ रहा है, MQM को भी मनाना पड़ रहा है, तो ये भी एक कांटेदार मुकाबला हो सकता है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर से एक बार मुतनाज़ा हो गया है, और आज के प्रोग्राम में कुछ इचरा का जो सानेहा है उसकी FIR दर्ज हुई है, इससे मुतालिक भी हम बात कोशिश करेंगे कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, उनका भी मौक़िफ़ प्रोग्राम में ले सकें। राना साहब, आपकी तरफ आने से पहले नाज़रीन को एक क्लिप दिखाते हैं, और उससे पहले मुझे वो शेर याद आ गया कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। ये माजी के कुछ क्लिप्स हैं, और ये माजी बहुत दूर भी नहीं है, पिछले 8-10 सालों की बात है। यहाँ हम एक और क्लिप भी चला सकते थे जिसमें बानी PTI जो हैं वो तमस्खुर जब उड़ा रहे थे महमूद खान अचकज़ई का, लेकिन ये सियासत है, कल के हरीफ आज के हलीफ, कल के रकीब आज के दोस्त। राना साहब, लेकिन ये जो संगम और ये संगत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बनी है, इस पे बहुत बातें हो रही थीं, लेकिन ये तो बड़े पायदार निकले हैं, बड़ी जानदार किस्म का इश्तराक है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब्बासी साहब, ये बड़े पायदार नहीं निकले, हम बड़े निकम्मे निकले। कौम बड़ी बेवकूफ़ निकली, कौम को चूना लग गया पे। ये तो आपने सुनाए बड़े पुराने, उनके ना मियाँ बरादरान के बड़े पुराने आपने सुनाए। वही अभी इलेक्शन हुआ है, अभी इलेक्शन हुए 1 महीना नहीं गुजरा, ऐसे ही है ना। तो अभी इलेक्शन हुआ 1 महीना नहीं गुजरा, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या फरमाते थे, और शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहब क्या फरमाती थी। अता तारड़ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और तारड़ साहब जिस दिन वो थाने निश्तर कॉलोनी में FIR दर्ज करवाने गए थे तो क्या फरमाते थे, आपको नहीं याद जी? वो अल्फाज हम भूल सकते हैं। और उसी दौरान में शीरी रहमान साहबा, शीरी रहमान ही है ना इनके, जी शीरी रहमान साहबा, और बाकी जो लोग थे वो क्या फरमाते थे इसी लाहौर शहर में, किसी और जगह भी नहीं। सही है। दरअसल हमारी आवाम का, आपका हाफजा बहुत मजबूत है, आपने पुरानी यादें ले आए, लेकिन ये आवाम को समझते हैं कि ये कठपुतली हैं, हम डुगडुगी बजाएंगे, इनको खिलाएंगे और उसके बाद ख़त्म जी। बात यह है कि ये इलेक्शन भी होने दे, इस इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन आना है वो होना तो कई जमातों के लिए आखिरी इलेक्शन यही है, लेकिन फिर इन्होंने एक दूसरे के सामने खड़े होना है, फिर इन्होंने एक दूसरे के सामने खड़े होकर फिर आपको मुझे इस कौम को पागल बनाना है, फिर इन्होंने यही कहना है कि जनाब फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया, और एक दूसरे को बुरा कहना है। फिर इन्होंने जब आखिर में इनके पास एक ही फिक्रा होता है, एक फिक्रा सारी चीज़ों पे, वो पता क्या होता है,
ہم ملک کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں. تو میاں شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, تمہارے میں پیٹ سے نہ نکالوں تو میرا نام شہباز شریف بدل دیں. اچھا یار مجھے ایک بات بتا دیں باسی صاحب, آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, یا آپ کے کے پی کے میں شہباز شریف صاحب گئے تھے, انہوں نے کہا آٹا سستا نہ ہوا تو ایک کپڑے بیچ دوں گا. جی یار وہ کپڑے خریدے ہیں کسی نے؟ کپڑے تو عوام کے بیچ دیے انہوں نے کہ نہیں بیچے؟ نہیں, آٹا تو ابھی ریسنٹلی وہ رمضان پیکیج آ رہا ہے, اس پہ آپ نے نواز شریف صاحب کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. تو آٹا آپ مفت دے رہے ہیں, سستے داموں دے تو رہے ہیں نا. لیکن رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے, اچھا وہ تصویر جو نواز شریف صاحب کی تصویر ہے, کیا وہ نواز شریف صاحب کی مل سے آٹا آ رہا ہے؟ نہیں, ابھی جو کیمپین چل رہی ہے اس کی مزید تفصیلات آنی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا نواز شریف صاحب کی فلور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہے, تو وہ نواز شریف صاحب کیا ہے, وہ اسپانسر ہے؟ نہیں, انہوں نے کوئی پیسے دیے ہیں, اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. نہیں وضاحت مجھے بتائیں نا, قوم جاننا چاہتی ہے, آپ کو سنتی ہے قوم. نہیں, کیا اس پہ نواز شریف کی تصویر اس لیے لگ رہی ہے کہ نواز شریف نے وہ 20 ارب 30 ارب 40 ارب 50 ارب دی ہے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ وہ ان کے پارٹی قائد ہیں, لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو سرکاری سبسیڈائز آٹا ہو اس پہ کسی پرائیویٹ شخص جس پارٹی لیڈر کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کی بات سے متفق ہوں. میرا سوال ایک اور ہے ارشاد صاحب, رانا صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم نے یہ تو دکھایا کہ یہ جو تھا سب کچھ پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے, وہ بھی ایک منظر تھا کہ بانی پی ٹی آئی آنچل سر پہ لے کے پیروڈی کرتے تھے محمود اچکزئی صاحب کی, اور ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. آج اسی شخص کو نامزد کیا گیا ہے صدارت کا امیدوار, تو یہ تو وہی سیاست ہے نا, وہ تو کوئی انقلابی سیاست تو میرا خیال پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی. میں تو کسی کی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا. نہیں, میں سوال کر رہا ہوں. میں تو دیکھیں, بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ کہہ دیا, اوکے ہو گیا جی, وہ آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ پرانے والا, اوکے ہو گیا نا. انہوں نے تو ہر دفعہ کہا ہے یار جی, یہ تو الیکشن گزرے ایک مہینہ نہیں ہوا. آپ کو مجھے نہیں پتا کیوں اتنا درد ہے محسوس کیا آپ نے میاں برادران کا, آپ کو مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اتنا درد محسوس کیا. درد عوام کا محسوس کریں, ٹھیک ہے بھائی. انہوں نے کہا وہ ایک وقت تھا, بالکل, اگر کسی کل کا بولا, اگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اگر انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے, ہم نے ٹھیک کرنا, تو بہت اچھا ہے. تو کل کا بھولا اگر ٹھیک ہو گیا تو کل کے بھولے اگر سیانے ہو گئے تو نہیں, یہ بھولے سیانے نہیں نہ ہو بھائی. انہوں نے مساق جمہوریت سے شروع ہونا, ذرا مساق لندن سے شروع ہو جائیں, مساق جمہوریت سے شروع ہو جائیں, مساق ذاتیات سے شروع ہو جائیں, تو پتا کریں نا کتنی دفعہ انہوں نے قوم کو پاگل بنایا. یہی سیاست ہے, یہ سیاست ہے. اللہ معاف کرے پھر ایسی سیاست کو چھوڑیں. اس پاکستان سے آگے کوئی سیاست نہیں ہے, ایمانداری سے آگے کوئی سیاست نہیں. رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آگے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں مل کے چلنا. نہیں, اس کو حالات کا تقاضا کہ اپنے بائٹ سے پیسے لائیں. جی, حالات کا تقاضا ہے کہ اپنا بائٹ سے کاروبار بند کریں. حالات کا تقاضا ہے کہ جتنا پیسہ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں بائٹ سے لے کر آئیں. جی, حالات کا تقاضا یہ ہے, یہ تقاضا نہیں ہے کہ آؤ پھر واریاں لا لیے. ٹھیک ہے, آپ بھی تو یہ نہ کریں, عباسی صاحب نہ کریں. عباسی مجھے پتا ہے بڑے اس وقت تگڑے ہیں, لیکن ایسا نہ کریں. رانا صاحب اب جو ہے ایوان صدر میں آصف زرداری براجمان ہوں گے, جیالہ حکومت وہاں پہ آ جائے گی ایوان صدر میں, اور آپ یہ جو محمود اچکزئی صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنا وزن ڈال دیا اور ایم کیو ایم نے وزن ڈال دیا محمود اچکزئی کے پلڑے میں, تو پھر نتائج کیا کوئی دلچسپ یا کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں پہلے, ابھی آپ نے کہا جیالہ ایوان صدر میں ہوگا, آپ نے تو فیصلہ دے دیا الیکشن سے پہلے. آپ بھی مجھے آج 8 فروری والے نہیں 9 فروری والے لگے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دے دیا الیکشن سے پہلے. الیکشن تو لینے دینا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے آپ کی بات کتنے اطمینان سے سنی ہے اور اپنے حوصلے سے سنی ہے کہ آپ نے پہلے فیصلہ دے دیا. تو ایسے ہی محمود اچکزئی کو فون کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار چھوڑو کیا الیکشن لا رہے ہو, فیصلہ واسی نے فیصلہ دے دیا ہے. جس طرح 9 مئی کا فیصلہ تھا, اس کا 9 فروری کا فیصلہ تھا نا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 9 فروری کا الیکشن اور تھا, 8 فروری کا اور تھا. تو آپ نے بھی دے دیا. رانا صاحب یہ تو آپ کی رائے ہے نا, لیکن نہیں رائے, آپ نے فیصلہ دے دیا, آپ نے کہا اب چلے جیالے بیٹھ گئے ایوان صدر میں. جی, مجھے پتا ہے بیٹھے ایک لمحے کو آپ محسوس کریں کہ زرداری صاحب بیٹھ گئے ایوان صدر میں, وہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اپنی فیلنگز ذرا اس کو فیل کریں نا. کیا اس سے غریب کو آٹا سستا مل جائے گا؟ جی, کیا اس پہ بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیا بلاول صاحب کے 300 یونٹ ملنے شروع ہو جائیں گے؟ کیا سندھ کے مندر تھر میں جو لوگ رہتے ہیں
کیا ان کو گھر اچھے مل جائیں گے؟ کیا وہ سیلاب جو سے گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے آج تک مکانات نہیں بنے، کیا وہ ہو جائے گا؟ کیا سندھ کے اندر وڈیرہ شاہی ختم ہو جائے گی؟ کیا سندھ کے اندر مزارے جو ہیں انہیں جینے کا اس طریقے سے جو اپنی مرضی سے حق ہوتا ہے مل جائے گا؟ کیا سندھ کے اندر جو ہے ترقیاتی کاموں کے ناموں پر پیسہ جو حرب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس پورے پاکستان کے اندر معاشیت کی بحالی ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کے عام شہری کو وہ مل جائے گا جس کی خواہش کرتا ہے؟ پھر تو ہم کہیں گے آصف علی زرداری سب سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور اگر یہی گا کہ ادھی تیری ادھی میری، تو پھر تو اب آتے ہیں ذرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، محمود خان اچکزئی کا مولانا صاحب سے بڑا اچھا تعلق اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے لیے وڈرا کیا تھا جس سیٹ سے مولانا صاحب جیتے ہیں۔ مولانا صاحب بھی بڑی اس وقت کشمکش میں ہے کہ کیا کریں۔ دوسرا، محمود خان اچکزئی صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب سے، یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، ایم کیو ایم ہر صورت میں آصف علی زرداری صاحب کو ہی ووٹ دے گی جی، وہ آپ کو بھی پتا وہ اس نے کہاں سے ووٹ دینے ہیں، وہ بھی ان کو ووٹ دے گی، کاف لیگ بھی ان کو ووٹ دے گا۔ آپ کو نہیں پتا انہیں جہاں سے حکم ملتا وہیں سے دینے ہیں نا، اچھا ان کی بیچاروں کی اپنی اتنی ہمت کہاں پہ ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو جان کے اپنی آڈیو خود ہی باہر نکالتے ہیں نا، وہ کون سی آپ اور میں نکالتے ہیں، وہ جان بوجھ کے نکالتے ہیں نا، وہی کہنا تینوں سنانا نو نو۔ تو ایک عباسی صاحب ایک چیز ہے جی، اب خطرہ کیا ہوگا؟ خطرہ یہ ہوگا کہ اگر واقعی آصف علی زرداری صاحب کو اس ریشو سے جو ریشو ان کے اتحاد کی ہے، اگر اس سے 5 ووٹ بھی کم ملے، 5 ووٹ بھی کم ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پر منافقت ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جیت جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کی اکثریت ہے جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان کو اتنے ووٹ مل رہے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری صاحب جس گیم کے کھلاڑی ہیں اور پہلے سے اپنے ووٹوں کی گنتی وہ پہلے سے زیادہ کر کے رکھتے ہیں، کیا پہلے سے زیادہ انہیں یعنی ان کے اتحاد سے زیادہ اگر ان کو ووٹ ملتے ہیں تو پھر تو آصف علی زرداری جو ہیں وہ واقعی کھلاڑی ہیں، اور اگر انہیں ووٹ کم ملتے ہیں جی تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا پھر وہ اتحاد جو ابھی بنا ہے پارٹ 2 جو ہے پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے، پھر اس اتحاد کے لیے مئی کا مہینہ بڑا خوفناک مہینہ ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو۔ اچھا رانا صاحب دیکھیے، اب مئی کا مہینہ اگر ان کے لیے خوفناک ہوگا، ظاہر ہے یہ اتحاد نتائج آئیں گے، چیزیں ابھی 1-2 ہفتے میں مزید کلیئر ہوں گی، لیکن ابھی جو چل رہا ہے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی گئے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا ابھی تک نہیں مانے ہیں۔ کیا مولانا واقعی ہارڈ بارگینر سے ہارڈ لائنر بن گئے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں سب، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ مجھے کہیں 1 سال پہلے 2 سال پہلے کہ جناب تمہارے لیے فلاں کرسی موجود ہے، اور پھر آپ جا کے موقع پہ کہہ دیں کہ نہیں پائی جان یہ کرسی تاڑے ایسے، اور آپ 2 سال اس کے سپنے بھی دیکھتے رہے، اور آپ نے بڑے بڑے پلان بھی بنا لی ہوں، اور آپ نے اپنے کئی اجلاسز کے اندر اس بات کا ذکر بھی کر دیا ہو، اور آپ نے اس کے لیے بڑا کشت بھی کاٹا ہو، اور پھر بعد میں آپ کو پتا چلے او کرسی تو دور دی گل ہے، سوائے ان کشمیر تو ملنا کک نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسری میں نے مولانا صاحب کے بڑے قریبی لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں بڑی سخت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مزاحمت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حکومت کا حصہ نہیں بننا۔ ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، دیکھیں اگر دھاندلی ہوئی ہے، مولانا کو دھاندلی سے کے پی میں ہرایا گیا، تو کے پی میں تو جو مولانا کو ہرانے کا جو مستفید ہو رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہو رہی ہے، تو مولانا کو مولانا کی لائنیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سیدھی ہو رہی ہیں، یہ بات سمجھ سے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں نا۔ پی ٹی آئی والوں نے وہاں پہ کلیئر کہہ دیا کہ آپ کو جس سیٹ پر چاہیے، جس سیٹ پر آپ کہتے ہیں وہاں پر آپ گنتی کرانا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ ری پولنگ کرانا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر جو قانونی تقاضا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، کر لیں۔ دیکھیں یس ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے عباسی صاحب، بلوچستان سے تو مولانا نے سیٹیں لی ہیں نا، اب مسئلہ یہ ہے پنجاب میں تو مولانا نے کبھی سیٹ اس طرح لی نہیں۔ کے پی کی میں بات کر رہا ہوں نا، اب کے پی میں اگر آپ غور کریں تو کے پی میں تو سب کا صفایا ہو گیا نا جی، سب کا صفایا ہو گیا، خالی مولانا صاحب کا تو نہیں ہوا، اور بھی بہت سے لوگوں کا ہو گیا۔ اگر مولانا صاحب کے بیٹے کا الیکشن وہاں پہ ہوا 6 حلقوں میں
دوبارہ ری پولنگ ہوئی ہے، پھر ہار گئے کنڈی صاحب سے. تو آپ مجھے بتائیں لیکن پھر مولانا پھر دھاندلی کی بات کس بیس پہ کرتے ہیں؟ مولانا دھاندلی کی بات اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں اور ہمیں ہرایا گیا، ہرانے والے کوئی اور ہیں. کون ہیں وہ؟ انہوں نے میاں یعنی پی ٹی آئی کی فیور میں دھاندلی ہوئی ہے سر جی. مولانا یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، کون کہتا پی ٹی آئی کی فیور؟ میں سوال کر رہا ہوں نا. وہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر جیت سکتے ہیں یہ وہاں پہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آ سکتا تو باقی جگہ پہ کیا تھا؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، دیکھیے کہ اگر فارم 45 کے تحت رزلٹ کے پی کے میں نہیں آیا، مولانا کے بندے ہار گئے، پی ٹی آئی کے بندے کے پی کے میں تو آیا، جہاں پہ نہیں آیا تو وہ کے پی کے میں دیکھیں. پھر میں نہیں، مولانا کا موقف درست کیسے ہے؟ مولانا کا موقف کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں، مولانا صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو طے ہو رہا ہے اس میں آپ کا حصہ ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں اشارے سے آپ کو بات بتا دیتا ہوں جی. اگر آپ کا یہی ذہن ہے کہ پروگرام جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے، باندھی کروا دے، مجھے نہیں پتا کتوں پیسے میں آپ کو اشارہ تنت کہہ دیتا ہوں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ بائٹ سے آنے سے لے کر یہاں تک آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ حصہ ملے گا تو مجھے تو حصہ نہیں ملا. یہ مسئلہ ہے نا، دھاندلی سے بڑا مسئلہ یہ ہے بارگیننگ کا. یہ مجھے نہیں حصہ ملا. ٹھیک ہے، آپ کے ہارے ہوئے بھی جیت گئے اور ہم تو کسی جگہ نہیں رہے. تو میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ نے یہاں پر سارے فیصلے بھی کر لیے، آپ نے چیزیں طے بھی کر لی، آپ نے پہلی میٹنگ نہ ہم سے پوچھا. یہ آپ کو میں بالکل کہہ رہا جو اندر کی بات ہے. انہوں نے کہا جی پہلی میٹنگ آپ نے کی جس دن میاں صاحب نے اعلان کیا ہے، آگے سپیچ کی ہے آپ کے میاں صاحب نے جی، تو اس سپیچ کے بعد اور اس سپیچ سے پہلے باتیں تو ہو گئی چکی تھی ساری، معاملہ تو طے تھے سارے. اچانک ساری چیزیں نہیں ہوئی. مولانا صاحب اس سے ناراض، مولانا کو نظر انداز کرنے کا دکھ بہت زیادہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اس سے ناراض ہیں جو مولانا صاحب کے حلقے کہہ رہے ہیں. اب یہ آنے والے دنوں میں کل کا دن اور صدر کے الیکشن. جی ٹھیک ہے، ایک بریک. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر تاج حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا، آصف زرداری صاحب کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی صاحب آ گئے ہیں. پہلے تو آپ یہ مقابلہ بطور سیاستدان کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا ہیلدی ہوگا؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کی حمایت صدارتی انتخابات میں آصف زرداری صاحب کو حاصل ہوگی؟ نہیں، یہ تو آپ کو نجومی بتا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بولٹن مارکیٹ میں سٹا بھی چل رہا ہے ان تمام معاملات پہ. لیکن یہ کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ نہایت قابل احترام ہمارے لیے رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی بڑی جدوجہد ہے، اور وہ ہمیشہ عوامی جو کاز ہیں ان کے لیے وہ دلیری کے ساتھ کھڑے رہے. اصول پرست سیاستدان ہیں. بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آخر وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ بن گئے. نہیں، یہ تاج حیدر صاحب نجومی کیسے بتائیں گے؟ وہ تو پیشین گوئی کر سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ناراض ہیں اور ان کے بہت سے شکوے ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی کیے ہیں. تو ایم کیو ایم جو ہے ظاہر ہے اس کی بھی بہت سے ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئے، تحفظات رہے ہیں. تو بطور امیدوار پیپلز پارٹی ان سے ووٹ تو مانگے گی، لیکن وہ جو اس وقت خلیج ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ میرا بنیادی سوال تو یہ تھا آپ سے. نہیں، جو بھی ان کے مطالبات ہیں تو وہ انہوں نے جو بااختیار بنانے کا معاہدہ کیا ہے وہ مسلم لیگ سے کیا ہے، اور مسلم لیگ تو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہی نہیں کراتی. مطلب پنجاب میں تو انتخابات ہی نہیں ہوتے. تو اب وہ جو ہے معاملہ وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. مطلب جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہی نہیں کراتے، اور جہاں پہ کہ ولیج کاؤنسلز بنا دی گئی تھیں اور ان کے ذریعے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز جو تھے وہ استعمال کیے جا رہے تھے،
وہی اپنے اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے تھے, وہی کانٹریکٹس دے رہے تھے. تو ان سے کیا ان کو ولیج کاؤنسلز کو مزید اختیار بنانا ہے با اختیار, یا یہ کہ منتخب ہوں گی لوکل گورنمنٹس یا نہیں ہوں گی؟ اس وقت ان سے بڑا مطالبہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صوبہ پنجاب کے اندر انتخابات کرائیں لوکل گورنمنٹ کے. اچھا تاجر صاحب, یہ تو ہو گیا بات. زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور زرداری صاحب اس وقت تو موجودہ صورتحال میں وہ چیرتے ہوئے واضح نظر آتے ہیں, جو اتحاد ہے اسی حساب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا زرداری صاحب الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک سیاست میں انتہا تک مخالفت پہنچ چکی ہے, آپس میں نفرت کی انتہا ہو چکی ہے, اس کو ختم کرانے میں اپنا رول ادا کریں گے؟ دیکھیے وہ جو ہے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے, اور اپنا اعتبار اس طریقے سے قائم کیا کہ جو ایوان صدر کے اختیارات تھے وہ انہوں نے سارے کے سارے پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے کہ یہ منتخب لوگ ہیں. تو جہاں تک کہ ان کی نیک نیتی کا سوال ہے, یا جیسے انہوں نے NFC ایوارڈ کرایا, یا جیسے پاک ایران گیس پائپ لائن کو انہوں نے شروع کیا, یا دوسری بہت سی چیزیں شروع کی جو کہ پیپل سینٹرک ہیں, جن کا کہ مفاد براہ راست عوام تک پہنچتا ہے. تو اور یہ کہ ہر ایک یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہاں ان کا اخلاق, ان کا پیار محبت, یہ سب ہر قسم کی بات ان کے خلاف کہی گئی ہے, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ جواب نہیں دیا, کبھی ان باتوں کو بیچ میں نہیں آنے دیا سیاسی فیصلے کرتے ہوئے. تو میرے خیال سے یہ اعتبار جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ طاقت ہے, اور ان کو حاصل ہوگا سب کا تعاون. یہ جو جھگڑے ہیں یہ زیادہ دن نہیں چل سکتے. اب اتحاد ہماری ضرورت بن چکا ہے, اب اخلاق ہماری ضرورت بن چکا ہے, اور میرے خیال سے زرداری صاحب مناسب ترین آدمی ہے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے, کیونکہ صدر جو ہے وہ سمبل آف یونٹی آف فیڈریشن. صدر تقسیم نہیں کرتا, صدر جو ہے وہ ملاتا ہے, متحد کرتا ہے, اور زرداری صاحب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور کوئی اگر ان کے دروازے پہ نہیں بھی آتا تو ان کو کسی کے دروازے پہ جانے پہ ان کو مزید فضیلت ملتی ہے, کیونکہ نیک مقصد سے اگر کسی کے دروازے پہ جائے تو وہ جانا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے. صحیح ہے. تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے سندھ میں آپ کی حکومت ہوگی, وفاق میں آپ حکومت بنوانے میں سپورٹ کر رہے ہیں. جو رانا صاحب کا بھی سوال تھا کہ یہ جو ہجان کی کیفیت ہے پرائمریلی ذمہ داری بنتی ہے, مورلی بھی ایوان صدر پہ بھی بنے گی, تو کیا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کوئی آپ سے بات نہیں بھی کرنا چاہتا, دوسرا فریق اگر کسی ٹیبل پہ آنا بھی نہیں چاہتا تو اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بات کرنے پہ ہی راضی کر لیا جائے, جو ہردرمی دوسری طرف سے ہو رہی ہے اس کو؟ جی, ہم ایک باوقار طریقہ اختیار کر رہے ہیں, اور اپنی جو نیک نیتی ہے اس کا ثبوت قدم قدم پہ دے رہے ہیں, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم صبر کر رہے ہیں. اور یہ کہ جو اصل کام ہے اس وقت وہ یہ کہ سندھ اور بلوچستان کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے, تو ہم کس طریقے سے خاص طور سے بلوچستان جو کہ تباہ ہو چکا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے 10 نکات جو ہمارے تھے, جو ہمارے منشور کی جڑ تھے ایک طریقے سے, غربت کو ختم کرنے کے لیے, بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, تو اس وقت جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے. میں اس وقت صرف بلوچستان کے صوبے پہ کام کر رہا ہوں اور تجاویز دے رہا ہوں. کل بھی جو میں نے سینٹ میں ایک تو سیلاب کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور دوسرے یہ کہ جو وہاں پہ گوادر کا 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ کا منصوبہ ترک کر دیا گیا ہے, تو اس کو کیسے ہم بہت کم قیمت کے اندر ہم کر سکتے ہیں, اور کیسے جو ساحلی علاقے ہیں ان کے اندر ہم 300 یونٹ جو ہیں وہ ماہی گیروں کو مفت دے سکتے ہیں. تو یہ میں نے کل سینٹ کے اندر وہ طریقہ کار پیش کیا ہے کہ جو ہمارے زیر نظر ہے. اور جس کو تاج حیدر صاحب آپ ایک سینئر ترین سیاستدان بھی ہیں, اور آپ
آپ نے بڑی سیاسی، آپ کے پاس بصیرت بھی ہے اور بڑا ورک بھی کیا ہوا ہے. پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کو پرتشدد احتجاج بنا کر گرفتاریاں کر لی جائیں. یہ کام کب رکے گا؟ نہیں، میرے خیال سے جب بھی آپ تشدد کرتے ہیں تو اس میں فائدہ اس کا ہوتا ہے جس پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو اس وقت ایک ووٹ پڑا ہے، جذباتی ووٹ، اس میں بڑا حصہ اس ظلم کا ہے کہ جو بے گناہ لوگوں کے خلاف کیا گیا، یا جس طریقے سے وہ آخری 3 کیس جو تھے ان کا فیصلہ کیا گیا 16 18 گھنٹے. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ بھائی اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. اور اگر قانون کے تحت چلا جائے اور اس کو، تو پھر جو ہے وہ دیکھیے بہت ضرورت ہے کہ جذباتیت ختم ہو اور عقلیت کا دور آئے، سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جائیں، پروگرام بنائے جائیں. یہ کب تک ہم جذباتی رہیں گے اور کب تک ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے رہیں گے؟ یہ جو ہے جذباتیت کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. جذبات دوستوں کے لیے ہوتے ہیں، جذبات گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں. سیاست کے اندر آپ اگر جذباتی ہو جائیں گے تو وہ تو پھر سیاست میں بھی اور اسپورٹس کے اندر بھی آپ کو اگر غصہ آ گیا تو آپ کو تو باؤنڈریز لگیں گی. یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال سے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ جذباتی ہو رہی ہے. اس کو اب ذرا اپنے جذبات پہ قابو کرنا چاہیے، اور اللہ نے ایک صوبے میں ان کی حکومت بنائی ہے، اس صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا، میر سرفراز بھگٹی بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. کوئی خاص وجہ ہے کہ سرفراز بھگٹی صاحب جو کل پارٹی میں شامل ہوئے انہیں فوقیت دی گئی نواب ثناء اللہ زہری پہ، یا دیگر جو دیرینہ کارکن پیپلز پارٹی کے یا رہنما منتخب ہو کے پارلیمان میں آئے؟ دیکھیے اس وقت یہ ہے کہ کون بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے، اور مجھے سرفراز صاحب کی یہ بات بڑی آج پسند آئی کہ جیسے انہوں نے حضرت مولانا ہدایت اللہ سے، جن کی بڑی جدوجہد ہے گوادر کے اندر، ان سے کہا کہ ہم کل چلیں گے اور گوادر کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. تو یہ چیز جو ہے نا کہ انتظار نہیں کیا جائے کہ صاحب اب ٹھیک ہے وہاں سے فائل چلے گی اور یہ ہوگا، کہ وہ آن دا اسپاٹ پہنچ رہے ہیں. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ گوادر کے اندر کے جس کا حل نہ ہو. 3 طرف سمندر ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ پانی کیوں نہیں جا سکتا سمندر میں. جہاں جہاں رکاوٹ ہے اس کو آپ ختم کرتے جائیں، پانی آپ سے آپ جائے گا. یہ نیوٹن نے گریوٹی کا اصول نکالا تھا بہت پہلے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ گریویٹیشن کے اوپر چل رہی ہے. اور اگر اس طریقے سے سمندر سے گھرا ہوا ہے گوادر، تب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے ایکسیپٹ فار مین میڈ آبسٹیکلس کہ جو آپ نے خود بنائی ہیں، ان کو آپ دور کر دیجئے. کراچی میں بھی جو پانی نکل جاتا ہے اس کے طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہمیں تجربہ ہے اس کا، کہ جو رکاوٹیں ہیں پانی کے راستے میں، قدرتی راستوں، ان کو آپ ہٹاتے جائیں تو پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ تو بتا دیں، پنجاب کے لیے کیا قمر زمان قاہرہ صاحب فائنل ہیں، اور کے پی کے لیے کس کو فائنل کر رہے ہیں گورنر؟ دیکھیے میں شخصیتوں پہ اتنا نہیں جاتا، میں پالیسیز پہ جاتا ہوں کہ، اور شخصیت کچھ کر بھی نہیں سکتی جب تک کہ ایک پالیسی اسے پتہ نہ ہو کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہے میرے خیال سے اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. منصوبہ بندی کے اندر سوچ بچار کر کے وقت لیا جاتا ہے، لیکن پھر اس پہ عمل درآمد کرنے میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا جاتا. تو پنجاب میں اور پختونخوا میں جو غریبوں کی حالت بہتر بنانے کے منصوبے ہیں ان پہ کیسے کام کیا جائے، اور گورنر اس سلسلے میں بہت مدد کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے. اور ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی اور اطمینان ہے کہ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جو اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ دیا چیف منسٹر کا اعلان ہونے کے بعد، وہ بہت ہی عوام دوست ہیں. وہ ہے اعلان
جس طریقے سے وہ تعلیمی اداروں کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم تعلیمی ادارے چلائیں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں اسپتال بنانے کی بات ہو رہی ہے. لوگوں کے علاج کے لیے یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کریں گے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آج جو لاہور اور دیگر شہروں میں پنجاب کے اندر پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پر تشدد ہوا، جو ٹی وی پہ تمام ٹی وی چینلز پہ چلا، اور سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری آفتاب باجوہ صاحبہ سمیت کئی لوگ جو ہے وہ پولیس انہیں لے گئی، تو یہ بھی تو پنجاب میں ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بالکل ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کسی قسم کی نفرت کی فضا قائم ہو. ہاں، لیکن اگر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پہلے تو سمجھایا جاتا ہے، اور جو موقع پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی سمجھاتی ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کو آپ نے اٹھا لیا اور 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حالات مزید نہ بگڑنے پائیں. میں سندھ کے اندر ان چیزوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں کہ حالات مزید نہ بگڑنے پائیں اور اس کو کس مقام پہ روکا جائے. اس میں بات چیت سمجھانا، بلکہ ایک دفعہ تو کراچی میں پرابلم ہو رہی تھی، جناب سید قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور بیجنگ میں تھے، تو وہ بیجنگ سے فون پہ مجھ سے رابطہ رکھے ہوئے تھے کہ ہاں اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے. اور میں جو تھا وہ جو لوگ مظاہرہ کر رہے تھے ان سے رابطے میں تھا، اور جو پولیس تھی ان کے رابطے میں تھا. اور کچھ یہ سلسلہ ہو گیا کہ خواتین جو مظاہرے میں شریک تھیں ان کے ساتھ بدتمیزی ہونے لگی، اور تو مظاہرے کے جو منتظمین تھے انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ صاحب ہم مظاہرہ ختم کر رہے ہیں اور آپ خواتین کو گھر پہنچانے کا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بالکل. وہ جی اچھا، ایک بریف کمنٹ کر دیں تاج حیدر صاحب. آج بلاول صاحب نے کہا کہ اگر محمود اچکزئی صاحب امیدوار ہیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تو وہ پھر اب خود کو مزید قوم پرست رہنما نہ کہیں. یہ کیا جی یہ ظاہر ہے کہ سیاسی بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مطلب جو بھی بلوچستان کے کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ یعنی لوگ لاشیں لیے بیٹھے رہے سڑک کے اوپر، اور جو سابق وزیر اعظم تھے وہ 7 دن تک نہیں گئے اور کہتے رہے یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب انہی کے ساتھ آپ جا کے ان کے امیدوار بن جائیں جو کہ لاشوں پہ وہ یہ کہیں کہ صاحب میں نہیں آؤں گا کیونکہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہاں وہ جو بلوچستان کے حقوق تھے آخر اور ان حقوق کو تلف کرنے والوں کے ساتھ، ان حقوق کو دبانے والوں کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب جن کا کہ ہر ایک احترام کرتا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو حیرت تو ہوتی ہے اگر افسوس نہ بھی ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر صاحب نے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈوگر صاحب، سنی اتحاد کونسل نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا صدارت کے امیدوار کے لیے. زرداری صاحب سے ان کا مقابلہ ہوگا. کل تک شدید مخالفت رہی اور آج وہ سوشل میڈیا پہ چلایا بھی جا رہا ہے کہ خان صاحب کے جو ان کے بارے میں تاثرات تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے ماحول میں آپ کے فطری اپوزیشن اتحادی ہیں یا کوئی اور ریزن ہے؟ بہت شکریہ جی. بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ان آج کل کے ماحول میں وہ ہمارے فطری اتحادی ہیں اور بلوچستان سے ہیں، ایک چھوٹے صوبے سے ہیں، اور وہ صوبہ جو 70 سال سے اپنے احساس محرومی کا گلہ کرتا آیا ہے اور ایک چھوٹی پارٹی کے سربراہ ہیں اور اپنا ایک سیاسی بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. اور اس عہدے کے سٹیٹس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاروں صوبوں میں یکساں مقبول بھی ہیں، نام بھی ہے اور مقام بھی رکھتے ہیں، اور ایک سنجیدہ پولیٹیشین ہے جن کی طویل سٹرگل ہے اس ملک میں رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے،
जमहूरी कल्चर के फ़रोग के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, और हमेशा उन्होंने अपने इलाके के लोगों के हकूक़ की बात की है, एहसास महरूमी की बात की है, और वहाँ जो उनके साथ ज़्यादतियाँ अरसे दराज से होती आ रही हैं उस पसमानदा खित्ते की वो आवाज़ बने हैं। कौमी असम्बली में 13 में भी मेरे साथ वो मेंबर थे, उस वक्त भी उनकी जो गुफ्तगू थी वो हमेशा एक ही बात करते थे कि अपने इलाके के लोगों की जो हकूक़ हैं, जो उनकी महरूमियाँ हैं, जो उनकी ज़्यादतियाँ हैं और जो उनके साथ वो जुल्म जबर हो रहा है, उस पर उन्होंने हमेशा बात की। तो आज अहमद डोगर साहब, मेरी इतला के मुताबिक 2 दिन पहले ही आप फैसला कर चुके थे, जो मेरी इतला है कि चकराई साहब का कि इन्हें सदारती उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्या इस सदारती उम्मीदवार बनाने के बाद आप कोई बड़ा अपसेट भी देख रहे हैं? देखें, अपसेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर था कि गुफ्तगू 2-3 दिन से चल रही थी। इनके अलावा भी 1-2 नाम हमारी अपनी पार्टी में भी ज़ेरो गौर थे, और 1-2 नाम कुछ और जो दूसरी पार्टियां थी उनमें भी ज़ेरो गौर थे। और मेन जो हम जिस जानिब बढ़ रहे हैं वो एक बड़े ग्रैंड लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ एक इत्तेहाद की शक्ल में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक मुअस्सर हमारा एक अपोजिशन का इत्तेहाद बने और हम मुअस्सर चारों सूबों के अंदर एक मुअस्सर जो है अपनी 8 फरवरी की जो चोरी है उसकी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और एहतजाज पार्लिमान के अंदर भी करें और पार्लिमान के बाहर भी हम पुर एहतजाज करें। और आज आपने देखा कि पंजाब में पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन पंजाब के हर ज़िले से, हर शहर से सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। मुल्तान मेरा शहर है, मेरे शहर में प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज हो रहा था, वहाँ हमारी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी एक यूसी चेयरमैन मोहतरमा कुर्बान फातिमा साहबा को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ हमारे पीसीओ कारकुन हैं जो अभी भी थाना कैंट मुल्तान की लॉकअप में बंद हैं, और ये पूरे पंजाब में है। अब एक मैडम साहिबा पंजाब की सीएम बनी थी जो बड़े बुलंदोबाग दावे किया करती थी, तो हम तो ये समझ रहे थे कि एक हुकूमत भले फॉर्म 47 के साथ बनी है जी, लेकिन वो थोड़ी बहुत रवादारी का, वज़ादारी का, पॉलिटिकल कल्चर का मुजाहिरा एहतजाज की इजाजत देंगे जी। तो ये तो कॉन्टिन्यूटी है उसी निगरान हुकूमत की, PDM 2 की, कुछ नहीं बदला। अच्छा, अब बात ये है कि आमिर डोगर साहब, बात ये है कि अब एहतजाज हो रहा है और ज़ाहिर है हर हल्के की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। 100 जवाज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी होते हैं और 100 जवाज़ एहतजाज करने वालों के पास भी होते हैं। बहरहाल तशद्दुद जस्टिफाइड नहीं है। सवाल बुनियादी ये है कि अब कल इंतखाबात होंगे, आपको भी जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल है वो नज़र आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हो जाएंगे। आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसका बुनियादी मकसद आपका क्या है? क्या आप री इलेक्शन के लिए एहतजाज कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके नंबर्स हैं वो तो आपके पास सियासत के लिए तो जवाज़ है, लेकिन तारीख देखते हुए तो वो हमें नज़र नहीं आता कि वो आपको मिलेंगे जो आपका क्लेम है। देखें, ये जो एहतजाज कर रहे हैं हर ज़िले में, ये वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिनके पास फॉर्म 45 है और वो या सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं या कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और वो अपने अपने हलकों में, अपने शहरों में हज़ारों वोटों से जीते हुए हैं। ये एहतजाज आज उन लोगों पर मबनी था पूरे पंजाब में कि हर ज़िले में, हर तहसील में जो सीटें हम फॉर्म 47 के ज़रिए हराई गई, वो उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे अपने अपने हलकों में, और बड़ा पुरअमन एहतजाज, कोई तोड़ फोड़, जलाओ घेराव कुछ नहीं था पूरे पंजाब में। किसी एक जगह आपका माशाल्लाह चैनल 92 न्यूज़ की हर शहर में कवरेज है, हर देहात में कवरेज है। कोई एक फुटेज दिखा दें जहां किसी ने कोई एक गमला भी तोड़ा हो, कोई एक शीशा भी तोड़ा हो, सिर्फ पुरअमन एहतजाज था और अपना हक हम मांग रहे थे। ठीक है। आमिर साहब, चलिए आप कर लें। नहीं, आप कर लेना। आमिर साहब, अगर पार्लियामेंट के अंदर आपको ये ऑफ़र की जाती है कि
ہم اس پہ ایک کمیشن بنا دیتے ہیں حلقوں کے حوالے سے, کوئی ایسا کمیشن جو جس پہ آپ بھی متفق ہوں, تو کیا اس کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ اور اس کمیشن کو آپ مانیں گے؟ دیکھیں, یہ تجویز آپ کی یا یہ تجویز کہیں سے بھی آتی ہے, اس پر غور کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ آخر یہ بات کسی جگہ پر تو جا کر ٹھہرے گی نا. ہم ٹریبونلز میں گئے ہیں, اور جو قانون اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو مروجہ طریقہ کار ہے ہم نے وہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن اگر الیکشن ٹریبونلز میں بھی فیصلے ہمارے خلاف آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اس سے اوپر والی عدالت میں جائیں گے, اس سے اوپر والی عدالت میں جائیں گے. اور اگر ایسے میں حکومت جو کہ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہے, حکومت آگے بڑھتی ہے, اگر یہ حکومت کوئی ایسا انیشیٹو لیتی ہے تو ضرور اس کے بارے میں غور و خوض کریں گے, سوچیں گے, اور اس کے بعد ہی کوئی اپنا فیصلہ کریں گے. عامر صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ابھی جون 2024 سے پہلے 24 ارب ڈالر پاکستان نے دینے ہیں. مجموعی قرض پاکستان پہ 79 ارب ڈالر ہے. حکومت اگر انیشیٹو لیتی ہے اور آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے یہی پیغام آتا ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی یا ان کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں کرنا, تو پھر اس انیشیٹو کا یا اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذمہ داری آل دو حکومت کی ہے, دل اس کو بڑا کرنا پڑے گا. ہاں, لیکن یہ بات تو آپ ابھی قبل از وقت کر رہے ہیں نا. جب یہ چیز آئے گی تو ہم اس چیز پر بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا جب میں جیل گیا تھا, میرے ساتھ باقی دوست گئے تھے, تو خان صاحب نے تو میثاق مکہ کی بات کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عملاً اس کو جس نے عملی جامہ پہنایا ہماری آج کل کی پولیٹکس میں پچھلے 50 سالوں میں, وہ نیلسن منڈیلا نے پہنایا, جو ریکنسیلیشن اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا. تو یقیناً یہ معاملہ ہم نے تو, خان صاحب نے تو اندیا دے دیا کہ آپ پہلی شرط ہے کہ میرا مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے اس پر بات کریں, اور وہ اوپن اینڈ شٹ ہے, صرف دعوے نہیں ہیں. 80 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں, جو بچہ جانتا ہے وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو جیت کر آئے ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ 8 اور 9 فروری کو کیا ہوا. اچھا آکشن ہوئی. ڈاکٹر صاحب, صدارتی الیکشن پہ آ جاتے ہیں. تو آج ملاقات ہوئی ہے HX ضعیف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور باقی جگہوں پہ بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوگی, تو کیا کوئی سرپرائز ہے؟ مولانا صاحب راضی ہوئے؟ لیکن مولانا صاحب خود HX ضعیف صاحب کے ساتھ, اور مولانا صاحب کے بزرگ اور HX ضعیف صاحب کے بزرگ ماضی میں اس ملک میں بہت ساری تحریکوں میں اکٹھے رہ چکے ہیں. آپس میں وہ قریب ہیں, قربت ہے, ان کی زبان, رنگ, نسل, کلچر دونوں صوبوں کا ایک جیسا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو جب فیصلہ کریں گے صدارتی الیکشن کا, تو محمود HX ضعیف صاحب کا فیصلہ کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہوگی, کیونکہ محمود HX ضعیف صاحب پاکستان کے ان سنجیدہ اور سینئر سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنا اصولی موقف اپنائے رکھا, اور اس کے اوپر وہ آج تک قائم ہے, اور ان کا احترام ہے پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی میں. صحیح ہے. عامر ڈوگر صاحب, یوں تو قربتیں مولانا صاحب کی رہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی, لیکن وہ الزام دھاندلی کا لگاتے ہیں, اور جن حلقوں کی وہ بات کرتے ہیں اس میں PTI جیتی ہے. اگر دھاندلی مولانا کے ساتھ ہوئی تو اس سے پھر مستفید تو PTI ہوئی ہے بظاہر, یہ ان کی باتوں سے لگتا ہے. ابھی آپ کو ان کی لائن کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ واقعی ہارڈ لائنر بن چکے ہیں یا وہ ماضی کی طرح ہارڈ بارگینر ہیں اور اسی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سب اصولی ایک موقف پر تو قائم ہے کہ اس سلسلے کو اب کہیں رکنا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ 18 میں دھاندلی ہوئی, کوئی کہتا ہے جی 13 میں زیادتی ہوئی, کوئی کہتا ہے جی 2002 میں زیادتی ہوئی. لیکن ان تمام زیادتیوں کا جو مجموعہ بنا وہ یہ 2024 کا الیکشن بنا, کہ اس میں 70 سالوں میں جو کسر ہے وہ چھوڑ دی ان پارٹیوں میں. یقیناً اس زمانے میں بھی کچھ لوگ
लाइक थे, कुछ लोग समझे लाडले थे और कुछ लोग लाडले कम थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ उन 3, 4, 5 इलेक्शंस में कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप सिंबल भी ले लें, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड भी ले लें, उसके उम्मीदवार अपना झंडा भी ना लहरा सके, जलसा भी ना कर सके, कैंपेन भी ना कर सके। अगर कोई कॉर्नर मीटिंग डोगर साहब एक ब्रीफ कमेंट कर दें। डोगर साहब इस वक्त जो आपकी पार्टी में सोच पाई जाती है, अगर हुकूमत दिल बड़ा करे या नवाज शरीफ साहब हाथ बढ़ाएं आपके बानी की तरफ, आपके पार्टी की जो बानी है उनकी तरफ, तो क्या वो नवाज शरीफ साहब को इन मसाइल के हल के लिए उनसे हाथ मिला लेंगे? ये सोच मौजूद है क्या पार्टी में कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए? नहीं, देखिए, बैठने में तो सियासी जमातों को बैठने में तो कोई बुराई नहीं है, सियासी जमातें हमेशा बैठती हैं। लेकिन एक असूली मौक़िफ़ जो हमारे लीडर ने अपनाया है कि हम इन सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। तो ये एक बड़ी एक वाज़े हमारी असूली नजरियाती एक हमारी एक मौक़िफ़ है, एक हमने एक लाइन लगाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले हमारे उस हक को तो तस्लीम करें ना जी। जो डाका हमारे मैंडेट पे डाला गया, पहले उसको तो तस्लीम करें ना। सही। आमिर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपके वक्त का आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।